रगे जहाँ हैं वो बाय अना इलियास एपिसोड 5। वो आज काफी दिनों बाद बॉस के घर आया था इनसे मिलने। इनका मुलाजिम इसे ड्राइंग रूम में बिठाकर बॉस को बुलाने चल पड़ा। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाजा खोलकर वो अंदर आए। अस्सलाम वालेकुम सर। इन्हें आता देखकर वो ताजीम में खड़ा हुआ और बढ़कर इनसे मुसाफा किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? उन्होंने हमेशा की तरह मोहब्बत और जोश से इसका हाथ दबाकर छोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर। इसने हाथ आगे बढ़ाते हुए मोहब्बत से कहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बैठो बैठो। उन्होंने सामने सोफे पर पहले इसे बैठने का इशारा किया। ठीक है वो बच्ची? उन्होंने साशा के मुतालिक इस्तफसार किया। जी सर, कल तो हमारे साथ आते हुए काफी खौफजदा थी, मगर हकीकत जानने के बाद बहुत मुतमईन है। इसने साशा की कैफियत के बारे में बताया। ये तो बहुत अच्छा है। बस अल्लाह हमें जल्द ही इस मकसद में कामयाब करे। एक मर्तबा इस गिरोह का इल्म हो जाए जो इसके पीछे है, फिर इसका सर कुचलने में लम्हों की भी ताखीर नहीं करनी। उन्होंने एक अज़्म से कहा। इंशाल्लाह सर। इसके बाद कुछ देर वो मजीद अपना अगला लाहिमाई अमल डिस्कस करते रहे। थोड़ी देर गुजरी थी कि मुलाजिम चाय और इसके साथ बहुत से लवाजमात से भरी ट्रॉली लेकर आ गया। सर, ये क्या तकल्लुफ किया है आपने? इसने खफगी से इन्हें देखा। कोई तकल्लुफ नहीं, इतनी देर बाद घर आने की सजा है। उन्होंने मोहब्बत से इसे घुरका। ये तुम आजकल किस लड़की का पता करवाते फिर रहे हो? इनके सवाल पर वो मुस्कुराया। वो कब से मुंतजिर था कि वो इस बारे में बात करें तो खुलकर इनसे डिस्कस करे। जानता था कि वो इसके बारे में खबरगीरी रखते हैं, तो इतनी बड़ी बात से कैसे अनजान होंगे। शुक्र है आपने पूछ लिया। सर, एक लड़की है मेरी क्लास की यूनिवर्सिटी में। पहले मैं इसे बेजरर समझता था। वो अक्सर हर उस जगह पाई जाती थी जहां मैं और निम्रा जाते थे। पहले मैं इसे सिर्फ इत्तेफाक समझा था, मगर मुझे संजीदगी से इसके बारे में जानना पड़ा। और कल जो हरकत हुई है, इसके बाद मुझे ये यकीन हो गया है कि ये हमारे दुश्मनों की बंदी है। इसने निहायत वसूख से कहा। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? उन्होंने चाय का सिप लेते इसे नजरों में तोला। इसीलिए कि मैंने इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन ली है वो बिल्कुल गलत है। इस लड़की के आईडी कार्ड पर जो एड्रेस है वो इस घर का है जहां वो अब रहती नहीं, या फिर वहां के रहने वालों ने मुझसे गलत बयानी की है। सर, इस घर को मैं कल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ना कोई वहां आता है ना जाता है। घर के सिर्फ क्वार्टर्स में लाइट ऑन रहती है। और वसी तो कल रात इसके अंदर भी हो आया है। जो रिहायशी हिस्सा है वो बंद पड़ा है। तो आखिर अब भी मैं इस लड़की को मशकूक ना समझूं? इसकी बातों पर वो मुस्कुराए बिना ना रह सके। ऐसे ही तो वो इनका पसंदीदा नहीं था। इतनी तेजी से और कभी कभी इस अंदाज में वो काम करता था कि वो खुद इसकी फुर्तियों पर चकरा कर रह जाते थे। वो जो इसके पीछे कुछ बंदों को सिर्फ इसीलिए लगाते थे कि वो इन्हें बेटों की तरह अजीज था। वो नहीं चाहते थे कि कोई खराश भी इसे कभी आए। वो इसे किसी मुश्किल में पड़ने से पहले ही इसकी हर वक्त मदद कर देना चाहते थे। मगर इस सब के बावजूद कब कुछ काम खुफिया अंदाज में वो कर जाता था, ये सिर्फ इन्हें इससे बजाते खुद बताने पर पता चलता था। बेटा शुक्र करो वो घर मेरा था, नहीं तो किसी और का होता तो वसी की खैर नहीं थी। इनके कहने पर वो कुछ लम्हों के लिए दंग रह गया। चाय पीता इसका हाथ एक ही जाविये पर साकित हो गया। आपका? वो बुरी तरह उलझा था। हाँ, मेरा। और जिस लड़की का तुम पता करवाते फिर रहे हो वो कोई दुश्मनों की बंदी नहीं, बल्कि मेरी भतीजी है, फातीना बासित। तुमने जिस अंदाज में कल इसे क्लासरूम में बंद किया था, कोई और होता तो वो इसे पार लगा चुकी होती। शुक्र करो कल तुम इसके हाथों बच गए हो। बहुत खतरनाक है वो। तुम्हारी तरह वो भी एजेंट है, मगर बहुत ज्यादा काम नहीं करती। मेरी भाभी की वजह से, हाँ, इसे ट्रेनिंग मैंने सारी दिलवाई है, इनसे छुप कर। इसके अलावा मार्शल आर्ट से बाखूबी वाकिफ है। वो नहीं जानती थी कि तुम मेरे बंदे हो। वो तुम्हें हैदर की हैसियत से जानती है। निम्रा और शहरयार की सरगर्मियों की पहले पहल जो इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें दी थी, वो भी इसी ने मुझे बताई थी। इसके नज़दीक तुम भी किसी गिरोह के बंदे हो और मैंने इसकी तस्दीक नहीं की, ताकि एक जानिब मेरे बंदे और एक जानिब वो मुझे तुम्हारे मुतालिक बताती रहे। इस तरह इसकी कारकर्दगी इम्प्रूव होगी और वो मजीद सीख सकेगी। हालांकि मैं जानता हूँ कि जब वो ये जानेगी कि तुम मेरे बंदे हो तो मुझसे बहुत खफा होगी। बहरहाल, ये भी बताता चलूं कि जिस दिन तुम ये सुनकर हैरान हुए थे कि तुम्हारी और निम्रा की गुफ्तगू
حرف بحرف مجھے کیسے پتا چلی جبکہ وہاں کوئی نہیں تھا؟ تو یہ جان لو کہ وہ باڑ کے پیچھے تم دونوں کی باتیں ریکارڈ کر رہی تھی۔ اس نے ایک ایسا حساس ریکارڈر بنایا ہے جو کچھ کلومیٹر کے اندر ہونے والی انسانی آواز کو بآسانی سینسرز کے ذریعے کیچ کر کے آسانی سے ریکارڈ کر لیتا ہے۔ دریاب تو یہ سن کر بھونچکا رہ گیا۔ کیا بندی تھی وہ بس سوچ کر ہی رہ گیا۔ اس کے پاس مزید کچھ کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر واپس آ گیا، مگر اب فاتینہ اس کے دماغ سے اتنی جلدی نکلنے والی نہیں تھی۔ ارے دیکھو یار، آج وہی فقیر پھر سے بیٹھا ہے۔ وہ دونوں جو ابھی یونیورسٹی کے دروازے سے اندر جانے لگی تھی، وہاں بیٹھے اسی فقیر پر نظر پڑتے فاتینہ ایسے چلائی جیسے ہفتے کلیم کی دولت مل گئی ہو۔ توبہ ہے فاتی، تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے کوئی بہت بڑی سلیبریٹی کو دیکھ لیا ہو۔ مزنہ نے اس کی حرکت پر منہ بنایا۔ ٹھہرو، میں اس سے مل کر آئی۔ فاتینہ کی بات پر مزنہ ہکا بکا رہ گئی، پھر ماتھے پر ہاتھ مار کر اس کی عقل پر ماتم کیا۔ کیسے ہو بابا جی؟ وہ اس کے قریب بیٹھتے اشتیاق سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ بابا جی نے جھومتے ہوئے سر زنش کیا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے واپس جانے کا کہا۔ دور کھڑا دریاب حیدر یہ منظر دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سرپھری لڑکی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اللہ نے بس ایک ہی پیس بنایا ہے، وہ دل ہی دل میں اس کی حرکتوں پر محظوظ ہوتے ہوئے بولا۔ اتنے دنوں سے آپ کہاں تھے؟ وہ کہاں اس کی جان چھوڑنے والی تھی؟ بڑے غور سے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھ رہی تھی جو گلوز کے بغیر تھے۔ تجھے سکون کیوں نہیں؟ تیرا کیا کام ہے مجھ سے؟ پیسے دینے ہیں تو دے، نہیں تو چلی جا، بھاگ جا یہاں سے، اس نے غصیلے لہجے میں کہا۔ پیسے تو نہیں دوں گی، مگر تمہارا پول کسی نہ کسی دن ضرور کھولوں گی۔ منہ پر جھریاں کالک اور ہاتھوں پر کیا آٹا مل کر آتے ہو؟ آنکھیں نکالتے وہ بولی اور وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آ گیا چین تمہیں؟ تیزی سے اپنی جانب آتی دیکھ فاتینہ کو اس نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں نا، اب مزہ آئے گا، وہ ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ کیا کہ آئی ہو اسے؟ مزنہ نے مشکوک نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ بچوں کے جاننے والی بات نہیں ہے، اس نے مزنہ کو چڑھایا۔ کیوں؟ لو لیٹر دے آئی ہو کیا؟ وہ چڑھ کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اب اتنا حسین بابا بھی نہیں۔ فاتینہ نے اس کی بات کا خوب مزہ لیا۔ ابھی ان کا تیسرا پیریڈ شروع ہی ہوا تھا کہ یکدم باہر سے شور شرابے کی آواز آنے لگی۔ یکدم کلاس میں بھگدڑ مچ گئی۔ پہلے دو گروپوں میں تصادم ہوا اور بالآخر لڑائی جھگڑے سے ہوتی ہوئی بات گولیوں تک پہنچ گئی۔ فاتینہ اور مزنہ تیزی سے باہر کی جانب لپکیں، مگر مین گیٹ کے دروازے میں ہی ایک گروپ کھڑا فائرنگ کر رہا تھا۔ فاتینہ نے مزنہ کو اپنے گھیرے میں لے کر جینز کی پاکٹ سے گن نکالتے نیچے جھک کر کمپیوٹر لیب کی جانب دوڑ لگا دی کہ فی الحال سب سے محفوظ پناہ گاہ اس وقت وہی تھی۔ فاتی، یہ کس کی گن ہے؟ مزنہ تو اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر وحشت زدہ ہو گئی۔ چپ کرو یار، فاتینہ نے باہر دوڑتے قدموں کی آواز سن کر مزنہ کی آواز دبائی۔ وہ مزنہ کو لیے کمپیوٹر ٹیبل کی آڑ میں بیٹھی تھی تاکہ اندر آ کر کسی کو یہ گمان نہ گزرے کہ کمپیوٹر لیب میں کوئی ہے، خالی سمجھ کر وہ وہاں سے چلا جائے۔ مگر مزنہ کی چیخ نما آواز نے گڑبڑ کر دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ مزنہ کا سانس تو خشک تھا، مگر فاتینہ آرام اور سکون سے بیٹھی تھی، تھوڑا سا ترچھا ہو کر پیچھے دیکھ رہی تھی۔ آنے والا حیدر تھا۔ فاتینہ نے یکدم کھڑے ہو کر سامنے آتے اسے اپنی گن کے نشانے پر رکھا۔ فوراً یہاں سے نکل جاؤ، نہیں تو اڑا کر رکھ دوں گی۔ اپنی خون خوار نظریں اس پر جماتے وہ غرائی۔ مزنہ تو اس کے انداز دیکھ دیکھ کر خوفزدہ ہوئے جا رہی تھی۔ یہ وہ فاتینہ تو نہیں تھی جسے وہ جانتی تھی۔ میں آپ کو ہی ڈھونڈتا ہوا آیا ہوں، فوراً میرے ساتھ چلیں، میں کوئی اور نہیں ایجنسی کا بندہ ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہتے فاتینہ کو وہاں سے نکلنے کا کہا۔ باہر ہونے والی لڑائی پر قابو پا لیا گیا تھا، مگر ابھی بھی کوئی پتہ نہیں تھا کہ کس لمحے کسی بھی گروہ کا بندہ کہیں سے چھپ کر وار کر دے۔ سبتین نے فون کر کے دریاب کو فاتینہ کو وہاں سے نکالنے کا کہا تھا۔ دریاب کے باقی بندے وہاں پھیل چکے تھے، لہٰذا اب وہ اس کی تلاش میں آیا تھا کہ کمپیوٹر لیب سے مزنہ کی آواز سن کر اطمینان ہوا کہ وہ دونوں وہاں محفوظ ہیں۔ اور ریئلی؟ ثبوت؟ فاتینہ نے ایک مرتبہ پھر غصے سے کہا۔ دریاب نے خاموش نظر اس پر ڈالتے سبتین کا نمبر ملا کر فاتینہ کے سامنے موبائل کیا۔ آئی گیس یہ آپ کے چاچا کا نمبر ہے جو میرے باس ہیں، سنجیدگی سے کہتے اس نے نمبر دکھا کر فون کان سے لگایا۔ فاتینہ گنگ سی رہ گئی۔ السلام علیکم سر، انہیں یقین نہیں آ رہا کہ میں آپ کا بندہ ہوں، وہ میرے ساتھ آنے پر تیار نہیں۔ اس کی گمبھیر آواز کمرے میں گونجی۔
سر بات کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے سامنے کھڑی فاطینہ کی جانب فون بڑھایا، جس کے انداز میں کوئی لچک نہیں آئی تھی۔ فون تھام کر کان سے لگانے کے بعد اس نے گن والا ہاتھ نیچے کیا۔ جی ٹھیک ہے چاچو۔ دوسری جانب کی بات سنتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ اب چلیں، کہتے ساتھ ہی اس نے قدم آگے بڑھائے۔ فاطینہ نے گمسم بیٹھی مزنہ کا ہاتھ تھاما، اسے اٹھایا اور اس کے پیچھے چل پڑی۔ وہ انہیں ایسے راستے سے نکال کر لے جا رہا تھا جہاں اس وقت کوئی اور اسٹوڈنٹ یا ٹیچر موجود نہیں تھا۔ وہ گاڑی کی جانب بڑھا اور بیٹھتے ساتھ ہی اس نے تیزی سے جو ماسک پہنا، اس کے بعد اسے حیدر کی حیثیت سے بھی پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ مزنہ لب سیے حیرت زدہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، جبکہ فاطینہ کے لیے یہ سب نیا نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سیکرٹ ایجنٹس کو ایسے بہت سے ماسک ہمہ وقت اپنے پاس رکھنے پڑتے ہیں جو سیکنڈز میں ان کے نقوش بدل دیتے ہیں، مگر وہ دل ہی دل میں سبتین سے لڑائی کا پکا ارادہ کر چکی تھی، جنہوں نے حیدر کی حیثیت اس سے چھپائی تھی۔ اس نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور جیسے ہی گاڑی آگے بڑھائی، وہی فقیر جو فاطینہ کا پسندیدہ تھا گاڑی کی جانب تیزی سے بڑھا۔ دریاب نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ جو ہی وہ بیٹھا، دریاب نے دروازہ بند کر کے انتظار کیے بنا گاڑی کو یونیورسٹی کی مین لائبریری کی جانب بھگایا، جہاں سے ایک راستہ باہر مین سڑک پر نکلتا تھا، جس کے باعث کسی کو ان کے وہاں سے نکلنے کا پتہ نہیں چل سکا۔ فاطینہ اور مزنہ خاموش تھیں۔ فقیر نے اپنا چولا اور سر پر پہنی وگ، مصنوعی داڑھی اور اینک سب اتار ڈالی۔ مزنہ کے لیے ایک اور حیرت انگیز لمحہ تھا، جبکہ فاطینہ کو اپنا شک درست دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی۔ کہا تھا نا بابا جی، آپ بڑے مشکوک ہیں۔ ایک چہکتی ہوئی آواز وسیع کو اپنے عقب سے آئی۔ وہ حیرت سے پیچھے مڑا تو اسی لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا جو اسے صبح میں تنگ کر رہی تھی۔ وہ بیٹھتے وقت ان کو دیکھ نہیں پایا تھا، یہ تو جان گیا تھا کہ کچھ لڑکیاں ہیں، کیونکہ دریاب نے وہاں سے نکلتے وقت اسے بتایا تھا کہ وہ کچھ لڑکیوں کو ریسکیو کر کے اپنی گاڑی میں لے جائیں گے، مگر ان میں سے ایک لڑکی فاطینہ ہوگی وہ یہ نہیں جانتا تھا۔ اس نے اب کی سوالیہ نظروں سے دریاب کو دیکھا۔ باس کی بھتیجی ہیں، دریاب نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ، تبھی میں کہوں اتنی اچھی آبزرویشن کسی عام لڑکی کی نہیں ہو سکتی۔ وسیع نے ایک دفعہ پھر اسے دیکھا اور جس کا سنانا چاہا اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی۔ وہ اس لڑکی کی یہ جرت ساری زندگی نہیں بھول سکتا تھا۔ میں عام لڑکی ہوں بھی نہیں، فاطینہ نے تفاخر سے کہا۔ مجھے پہلے دن سے شک تھا کہ فقیر کے روپ میں کوئی بہروپیہ ہے۔ اس نے مزنہ کی جانب نظر ڈالی جو اب تک گمسم تھی۔ تم سب سے بڑی بہروپیہ ہو، اس نے غصے سے فاطینہ کو دیکھا۔ ہا ہا ہا، فاطینہ اس کی حالت پر محظوظ ہوئی۔ یہ کیا کوئی سیکرٹ ایجنٹ بھی ہے؟ وسیع نے دوبارہ حیدر کو مخاطب کیا۔ جی ماشاء اللہ سے، دریاب نے سر ہلایا۔ سیکرٹ ایجنٹ؟ مزنہ ایک بار پھر حیرت کا شکار ہوئی۔ سوری یار، کیا کریں، ہمیں اپنی حیثیت بتانی نہیں ہوتی۔ آج کا واقعہ نہ ہوتا اور تمہیں بچانا نہ ہوتا تو کبھی بھی میں تم پر اپنی اصلیت ظاہر نہ کرتی، فاطینہ نے صاف گوئی سے کہا۔ اف، وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بھی نہیں بتا سکتی تھی، اس نے پھر سے فاطینہ کو گھورا۔ بیٹا، کبھی کبھی تو اپنے رشتہ داروں کو بھی بتانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور تم سے تو ملے جو فقط ایک سیمسٹر ہوا تھا، مگر اب دھیان رکھنا کہ آج یہاں تمہیں جو کچھ پتا چلا ہے وہ کسی اور کو نہ پتا چلے۔ یہ سمجھو تم نے آج ہمارے بارے میں کچھ جانا ہی نہیں، ورنہ ہم غداروں کو چھوڑتے نہیں۔ فاطینہ کی جرت کو وہ دونوں بھی سراہے بغیر نہ رہ سکے۔ آخر سبتین کی بھتیجی کا انداز اتنا نڈر نہ ہوتا تو کس کا ہوتا؟ تم کتنی خطرناک لگ رہی ہو، مزنہ حقیقت میں خوفزدہ ہوئی تھی۔ ہاں، اپنے ملک کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتی ہوں، فاطینہ نے پھر سے کہتے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ حیدر نے خاموش نگاہ بیک ویو مرر میں نظر آتے اس کے چہرے پر ڈالی۔ ویسے یہ فقیر ہر مرتبہ آپ ہی بنتے تھے؟ اس نے پھر سے وسیع سے پوچھا۔ نہیں، سٹارٹ میں حیدر، میرا نام کیوں بھول جاتے ہو تم ہر مرتبہ؟ اس سے پہلے کہ وسیع سے اس کے مکمل نام سے بلاتا، دریاب نے اچانک دخل دے کر اسے ٹوکا اور حیدر کہنے پر زور دیتے اسے نظروں سے خفیف سا اشارہ کیا۔ وسیع پوری بات تو نہیں سمجھا، مگر اتنا ضرور سمجھ گیا کہ اس کی اصل شناخت ابھی ان لڑکیوں کے سامنے نہیں بتانی۔ شروع میں حیدر تھا، پھر بیچ میں میں بھی کبھی کبھی فقیر کا روپ دھار لیتا تھا۔ چونکہ ہماری جسامت ایک جیسی ہے، لہٰذا کسی کو شک نہیں گزرتا تھا، وسیع نے تفصیل بتائی۔ سسٹر، آپ کو کہاں اتاروں؟ دریاب مزنہ سے مخاطب ہوا۔
اس نے گھر کا ایڈریس بتایا۔ دریاب نے گاڑی اس جانب موڑ لی۔ تھوڑی دیر بعد اسے اتار کر دریاب نے گاڑی اپنے گھر کی جانب بڑھا دی، کیونکہ سبطین نے اسے فاطینہ کو ابھی اپنے گھر لے جانے کا کہا تھا۔ تو آپ لوگوں کے فقیر بننے کا کیا مقصد تھا؟ اس نے سلسلہ پھر وہیں سے جوڑا۔ ہمیں باس نے یہاں ہونے والی مشکوک سرگرمیوں کی رپورٹ دی تھی اور شہریار کے بارے میں بتایا تھا۔ ہم نے 1 مہینہ فقیر بن کر اس جگہ کو چھانا جہاں شہریار اپنی گاڑی پارک کرتا تھا۔ اس سے کچھ لوگ کچھ خاص گاڑیوں میں ملنے آتے تھے۔ ہم وہاں بیٹھ کر گاڑیوں کے نمبر نوٹ کر کے پھر اپنے بندوں کو فون کر کے ان کا پیچھا کرنے کے لیے بھیجتے تھے، تاکہ پتہ چل سکے یہ کون ہے جو یونیورسٹی میں اسلحہ مہیا کرتا ہے اور ہاسٹل کے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ڈرگز بھی فراہم کرتا ہے۔ جب ہمیں مکمل طور پر اندازہ ہو گیا کہ یہ کام شہریار تنہا نہیں کسی گینگ کے ساتھ مل کر رہا ہے جس میں نمرا بھی شامل تھی، تب سر نے حیدر کو یہاں ایڈمیشن لینے کی ہدایت کی، تاکہ نمرا کو ٹریپ کر کے ہم ہاسٹل کے اندر اور پھر شہریار کے تھرو اس گینگ پر ہاتھ ڈال سکیں جو ان کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ کیونکہ اگر حیدر پہلے ایڈمیشن لیتا تب ہم اتنے محتاط انداز میں ان کے بارے میں پتہ نہیں لگا سکتے تھے، اور دوستی بڑھانے کے چکر میں حیدر ان کی نظروں میں آ جاتا۔ اب وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ کوئی تیسرا ان کی سرگرمیوں کو جانتا ہے، کیونکہ حیدر تو رہتا ہی ہمہ وقت ان کے درمیان ہے، وسیع نے تفصیلاً بتایا۔ اور یقیناً نمرا کے متعلق اطلاع دینے والی آپ ہی تھی؟ اب کی بار دریاب نے اسے مخاطب کیا۔ جی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ آپ کو مجھ پر شک کب ہوا؟ دریاب نے اس سے پوچھا۔ میں نے ایک مرتبہ آپ کو اپنے گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ آپ چاچو سے ملنے آئے تھے۔ چونکہ یونیورسٹی میں آپ کو جانتی تھی سو آپ کو اپنے گھر دیکھ کر حیرت ہوئی۔ چاچو سے پتہ کرنے پر صرف اتنا پتہ چلا کہ آپ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، بس پھر آپ کے پیچھے لگ گئی۔ میں سمجھی تھی کہ آپ بھی اسی گینگ کے ایک بندے ہیں، مگر آج وہ خیال غلط ثابت ہوا۔ آپ اتنے مشکوک انداز میں نمرا سے ملتے تھے کہ میرا شک کرنا بنتا تھا، اس نے شانے بے نیازی سے کہا۔ آج اسی گیٹ اپ میں دوبارہ یہاں بیٹھنے کی وجہ؟ آج یہاں فقیر کے حلیے میں بیٹھنے کی وجہ یہ تھی کہ حیدر کو کل رات ہی نمرا نے بتا دیا تھا کہ آج وہ لوگ یونیورسٹی میں ہنگامہ کرنے والے ہیں، کیونکہ کچھ دن بعد یہاں فیسٹیول سٹارٹ ہونے والا ہے، اور جو گروہ ان کے پیچھے ہے وہ نہیں چاہتا کہ یہ فیسٹیول یونیورسٹی میں ہو، کیونکہ اس فیسٹیول میں دنیا بھر سے اور بھی یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ حصہ لے رہے ہیں، اور یہ گروہ نہیں چاہتا کہ ہمارا ملک دنیا میں جانا مانا جائے۔ لہٰذا یہ ہنگامہ کر کے خوف اور دہشت پھیلانا اس کا مقصد ہے، تاکہ یہ فیسٹیول کینسل ہو جائے، اور جن ممالک نے حصہ لینے کا سوچا ہے وہ بھی اپنی آفر واپس لے لیں۔ کل کے اخبار اور نیوز چینلز پر آپ دیکھیے گا کہ ان ممالک کے یہی بیانات ہوں گے کہ یونیورسٹی میں ہونے والے ہنگامے اور سیکیورٹی ایشوز کے باعث فیسٹیول کینسل ہو گیا ہے۔ یہ گھٹیا لوگ ہمارے ملک کو کہیں کا نہیں چھوڑنا چاہتے۔ ہم انہیں وسیع کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی درائی تھی۔ حیدر کو چونکہ سب کے درمیان رہنا تھا، لہٰذا وہ ہنگامہ شروع ہوتے ہی سب بندوں کو ہدایات نہیں دے سکتا تھا۔ نہ جانے کس کے ساتھ ہوتا۔ بس اسی وجہ سے میں آج یہاں اس گیٹ اپ میں بیٹھا تھا۔ حیدر نے مجھے ایک میسج کیا اور میں نے اپنے بندوں کو متحرک کیا۔ گو کہ ہم ہنگامہ ہونے سے روک نہیں سکے، کیونکہ پھر ہمیں سامنے آ کر لڑنا پڑتا، اور وہ ہم ابھی کرنا نہیں چاہتے، تاکہ وہ محتاط نہ ہو جائیں۔ ہاں، اتنا ہم نے ضرور کیا کہ نہ صرف ان دونوں شرپسند گروپ کے کچھ بندے مارے اور پکڑے، بلکہ تمام اسٹوڈنٹس کو کسی گولی کی نظر ہونے سے بچا لیا، وسیع نے مزید بتایا۔ اس کے بعد گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ گھر کے گیراج میں گاڑی کھڑی کرتے دریاب نے اپنا ماسک اتارا، گاڑی سے نکل کر فاطینہ کو اپنے پیچھے آنے کا کہا۔ اندر آئے تو طاہا اور ساشا اندر موجود تھے۔ ساشا کو یہاں 2-3 دن ہو چکے تھے اور اس نے آتے ہی سب کو کچن اور باقی کے کاموں سے چھٹی دلوا دی، جس پر سب اس کے مشکور تھے۔ نامحسوس انداز میں وہ اور طاہا ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، گو کہ طاہا ابھی تک اس سے اس بات پر خفا تھا کہ ساشا نے اس رات طاہا پر اعتبار نہیں کیا تھا۔ ساشا نے بہت سوری کے میسیجز بھی اسے بھیجے، مگر طاہا کا اب بھی اس سے انداز تھوڑا لیے دیے والا تھا، اور ساشا کے لیے یہ بے حد تکلیف دہ تھا۔ السلام علیکم، دریاب نے اندر آتے ہی سلام کیا۔ طاہا نے اسے دیکھتے ساتھ ہی اس کی خیریت اور یونیورسٹی کے ہنگامے کے بارے میں پوچھا۔ سب سیٹل ہو گیا ہے۔ شہریار کے خاص لڑکوں کو میں نے انڈر گراؤنڈ کروا دیا ہے۔ شہریار کو ابھی اس لیے نہیں پکڑا کہ اس کا گینگ تڑپ اٹھے گا اور یہ نہ ہو کہ مجھے ان کی جس جگہ پر موجودگی کا شک ہے وہ وہاں سے نکل بھاگیں۔ دریاب کی بات پر طاہا اور وسیع نے تائید کی۔ دریاب نے فاطینہ کا تعارف بھی کروایا۔ ساشا ان کی آواز سن کر ٹرے میں پانی لیے باہر آئی اور لاؤنج میں ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوئی۔
فاتینہ خلاف معمول خاموشی سے بس گھر کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ ہم یہاں 4 دوست رہتے ہیں اور یہ صاحبہ ہمارے طہا کی فیونسی اور ہماری بھابھی بھی ہیں۔ وسیع نے اپنے بارے میں بتاتے یکدم ساشا کا جو تعارف کروایا اس پر سب بھونچ کر رہ گئے، جبکہ طہا دانت پیس کر رہ گیا۔ وسیع، دریاب نے ساشا کی حالت دیکھتے اسے تنبیہ کرنی چاہی، مگر بعض اوقات دریاب کے لیے بھی وسیع کی شرارتوں کو روکنا محال ہو جاتا تھا۔ ارے میں نے تو سچائی بتائی ہے، کیوں طہا؟ اس نے شرارت سے طہا کو دیکھا جو اسے کچا چبانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ فاتینہ بہت محبت سے ساشا سے ملی، جبکہ ساشا وسیم کی شرارت کے باعث زیادہ دیر وہاں نہ ٹھہر سکی۔ آپ کھانا کھا لیں، پھر میں آپ کو گھر ڈراپ کر دوں گا، دریاب فاتینہ سے مخاطب ہوا۔ سبتین نے بھی یہی ہدایت دی تھی۔ بہت جلد وہ ساشا سے گھل مل گئی، مگر ساشا نے اسے اپنی اصلیت نہیں بتائی اور نہ ہی فاتینہ نے کھانے کی ٹیبل پر اس سے پوچھا۔ وہ سب ٹیبل پر اکٹھے بیٹھے کھانے میں مصروف تھے اور باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ دریاب نے طہا کو بھی اس کی حیثیت چھپانے کا کہا تھا، لہٰذا وہ بھی دریاب کو حیدر ہی پکار رہا تھا۔ ساشا حیران تو ہوئی تھی یہ دیکھ کر کہ وسیع طہا اسے حیدر کہہ رہے ہیں، مگر وہ ان کی باتوں کو کریدتی نہیں تھی، اسی لیے اتنا ہی کافی تھا کہ ان لوگوں نے اسے پناہ دے رکھی تھی۔ چلیں جی، ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔